अस्सलाम वालेकुम मिस्टर तारिक। कैसे हैं तारिक भाई? जी जी जी। वालेकुम सलाम। अला यारी भाई, खैर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। थैंक यू सर। और सुनाएं। अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू। अल्लाह आपको जी जज़ाय अला खैर दे। यारी साहब, मैं ये कहूंगा कि ये नहीं कि हम आए कॉल पे, आपने कॉल सुनी, एक आ रहा है हुँ, एक जा रहा है। मकसद ये है कि आप भी आए हैं तो जी, जो कन्फ्यूजन है हुँ, हम सुन्नियों में वो भी दूर हुँ, होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको अपना एक अकीदा बताता हूँ, क्योंकि जो जी, आप बाज़ औक़ात कहते हैं जी नहीं जी आप नहीं मोहब्बत करते या आप नहीं मानते, तो ये क्लियर कर दूँ कि मेरी 55 साल उम्र है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ मैं फ़ैमिली में बैठा हूँ, उठा हूँ, अपने नानके दादके, ये तमाम लोग जो हैं अहले बैत से प्यार करते हैं। हुँ, अगर ये कहा जाए कि जी आप नहीं करते, तो ये जी, फिर तकलीफ़ होती है। तकलीफ़, अब बाज़ कमेंट भी ऐसे आ जाते हैं कि जी मतलब कुछ भी कह देते हैं। लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं अहले बैत से प्यार करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी किताबों पे या आपके वो शिया ही बन जाऊँ तो फिर ही मैं अहले बैत से प्यार करता हूँ। मैं अगर नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं जी। सबसे पहले अल्लाह को मानता हूँ। अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल और हज़रत मैं आपको एक मोहम्मद मिसाल सल्लल्लाहु देता अलैहि वसल्लम हूँ को। एक मिसाल देता हूँ ना, जी, जी। जॉर्ज बुश साहब 2001 के बाद उन्होंने इराक पे हमला किया था ना, याद है आपको? अफ़गानिस्तान पे हमला किया था पहले, फिर जी, इराक पे जी, हमला जी। किया था। अफ़गानिस्तान पे उनका हमला करता हूँ, हम सपोर्ट करते हैं भई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काश एक बार फिर हमला करें। अ अर्ज यह है कि उस ज़माने में क्योंकि वो मुसलमानों पे वो बन रहा था कि लोग कहते हैं कि शायद ये इस्लाम से दुश्मनी है, तो वो हमेशा कहते हैं कि हम इस्लाम की इज्जत करते हैं। जॉर्ज बुश साहब क्या कहते थे? कहते थे हम इस्लाम का बड़ा एहतराम करते हैं। ठीक है ना? आप भी जो है ना अभी कहते हैं आज मैं हमारे भाई से प्यार करते हैं। ठीक है ना? हमें वो जॉर्ज बुश वाली आ बात याद आ आ गई। वो कहते थे हम इस्लाम की मोहब्बत कर इस्लाम से बहुत इस्लाम का बहुत एहतराम करते हैं जी। जी, जी। आप तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं ना, तो मेरे नाना जी जून जुलाई हाँ, की गर्मी में गंदम अपने हाथों से काटते थे, वो रोजा नहीं हुँ, छोड़ते थे। हमारा पहले जी, ये सुन्नियों का जो अकीदा है ना, उसको भी आप समझें। आप अगर हुँ, इस तरह कहेंगे कि ये ना हो कि क़यामत वाले दिन कि एक आशिक़े रसूल को आप उसकी तौहीन कर रहे हो, तो इसी चक्कर में आप फँस जाएँ, या जो गलतफ़हमी में है वो ना फँस जाएँ। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब एक आदमी कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अहले बैत को दिलो जान से मानता है, तो पीछे उसके बीच में क्या रह गया? अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमाल का जवाब हमने नहीं देना, हुँ, ना आपने देना है। और बिल्कुल, इस प्रोग्राम हम भी में मैं मानते हैं। ये भी उनका रिक्वेस्ट कर आप ला ताल्लुकी का इन्होंने इज़हार कर दिया भाई, बिल्कुल, नहीं हमारा भी तलकी मौक़िफ़ है। लत ला ताल्लुकी का इज़हार कहता है अबू बकर साहब काम ही नहीं, उसके जवाब ना देना ही नहीं हुए। हम ये कह दो बस बात नहीं ही नहीं खत्म। नहीं उन नहीं ना, वो सब यही आप बात बात कह दो, समझे। उनके सब यही कह उनके दो भाई, अमाल अबू का बकर हमने से नहीं अब जवाब आप देना। बेताल्लुक है, उनका जवाब वो अल्लाह जाने वो जाने, हमें काम ही नहीं, हम भी यही कहते हैं भाई, ठीक है ना? तो अहले बैत ये सब की आप सिर्फ इत्तिबा इतना करो, इतना करें, उनकी तस्दीक करो। इस कौम के लिए, हुँ, हजूर हुँ, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए, और जो मुसलमानों का दुनिया में इमेज जा रहा है, अगर हम हुँ, आपस में मुखालफत करते रहेंगे तो ये हुँ, चीज इस्लाम के लिए अच्छी नहीं है। लोग कहेंगे हुँ, देखो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। दूसरा, हुँ, मैं ये कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि अब काफी अरसे से कोई हमें हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसादात की बिल्कुल बू भी नहीं आ रही। हम हुँ, एक दूसरे के साथ भाई बन के रह रहे हैं। हुँ, अगर ये बात बार बार सामने आई तो मुझे खदशा है उस बू का। मैं ये चाहता हूं कि आप नाम सिर्फ एहतराम से लें। हुँ, अहले बैत में से जो हमारे उलमा हैं, बड़े क्लियर अगर कहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा, एक मौलवी की नहीं, तीन चार मौलवी की, और कुरान से वाला देंगे कि अहले बैत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आती हैं। जैसे एक बीवी का तो आप इनकार ही नहीं कर सकेंगे, हजरत माई फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का। वो तो शिया उलमा भी कुछ मानते हैं, लेकिन जो हमारे उलमा हैं कुरान से ये साबित करते हैं कि वो भी अहले बैत में से हैं। तो अहले बैत की ये कौन है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की मुखालफत जो है, कल रोजे क़यामत ये आपके गल ना पड़ जाए। ठीक है भाई, ठीक है भाई।
اچھا آپ اپنے دیکھیں آپ کے شہر میں جو علماء ہیں جن سے آپ کی دوستی ہے، آپ ان کو کبھی ادھر لاتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، وہ آنے کے لیے تیار ہیں، آ بھی جائیں، لیکن وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا وہ بہت وہ احترام کریں میں گے، اب وہ احترام کریں گے، چلو ان کو آپ لے کے آئے نا، احترام بھی ان میں کا بھی ان کے احترام کریں میں گے، ان کے شیخین کا کلپ بھی چلا احترام دوں گا. کریں گے، آپ لا دیں ان جی کو جی، بس. میں ان کے کلپ چلاؤں گا آپ کے سامنے، نہیں، وہ کلپ قرآن سے کلپ کی حوالہ ضرورت دیں گے نہیں ہے، آپ وہ کو. خود جب زندہ آدمی کا کلپ چلانے کا کیا فائدہ؟ کلپ تو ہم بہت دیکھتے ہیں نا، ان کو آپ لے کے آئیں تاکہ ان سے گفتگو ہو، چلے تاکہ ان ایک باتوں تھوڑا سا کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان باتوں کا علمی انداز سے تجزیہ کریں ہم، اور فریقین کے دلائل واضح ہوں. تو علماء کرام جو آپ کے دوست ہیں وہ ان کو لے کے آئے نا. اگر جی وہ جی، کہتے ہیں کہ ابو میں بکر ایک ہی عمر کی ہم سوال بے احترامی کرتے ہیں، ہم بالکل نہیں کریں گے بھائی، ہم احترام جی کریں گے. چلے. ایک ہی سوال کر کے، یہ جو میں کہتا ہوں نا، اس میں دیکھیں اللہ یاری صاحب، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے. جو اگر ان کا اختلاف اگر بار بار آپ نام احترام سے نہیں لیں گے تو یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے. یہ میں اشارہ کرا رہا ہوں، ہر دفعہ آتا ہوں یہ اشارہ کراتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ بے شک مانیں یا نہ مانیں، نہ آپ نے ان کے مال کا جواب دینا ہے نہ ہم نے دینا ہے، لیکن ان کا نام احترام سے لیں. قرآن سے ہمارے علماء ثابت بالکل کرتے ہیں. بالکل، اور ہم ان یہ کا سارے ذکر ہی کیا جو چھوڑ دیں ہمارے گے نا، علماء ہیں. ان کا ذکر بھی چھوڑ دیں گے. بس آپ کے علماء یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم ابو بکر عمر صاحب سے کام ہی نہیں ہے، اللہ جانے وہ جانے، اللہ ان کے حساب جانتا ہے. یہ لوگ آپ کہہ دیں نا، مساجد پہ جو ان کے نام پہ جو مساجد رکھے، مسجد ابو بکر، یہ نام سب چینج کر دو بھائی، ٹھیک ہے نا. جن کا نہیں نہیں، بھائی وہ پھر بھائی ان کے پھر ہم جی تنازع جی. ہی ختم ہوگا نا، تنازع ہی ختم ہوگا. نہیں، تنازع کیسے ختم وہ ہوگا؟ وہ جب تو تم آپ کی اللہ پہ کتابوں میں ان چھوڑتے کی ہو، مخالفت ہے نا. جب تمہیں پتہ ہماری ہی نہیں وہ کتابوں کیسے اللہ پہ ان کا کام چھوڑتے ہو، تو پھر وہ نہیں، اتباع ہماری بھی ان کی کتابوں چھوڑ میں دو تو دیکھیں. اور تعظیم بھی ہوں. ان کو چھوڑ دو. جی، جو مولا علی کے بیٹے نے اپنے باپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اس دنیا میں یا آپ کے سامنے کون سب سے عظیم انسان ہے، تو مولا علی شیر خدا نے یہ جواب دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، کہا کوئی ان جواب کے نہیں، بعد انہوں یہ نے کہا حضرت بہتان عمر ہے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او بھائی حضرت علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتے ہیں؟ جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں 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 جٹلا سکتے. جب رسول پاک صلی وہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون من موسیٰ، ٹھیک ہے نا. اور بنی اسرائیل میں ہارون سے افضل کوئی تھا؟ مجھے بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کا کون سا سسر ہے بھائی جو ہارون سے افضل تھا؟ بتایا. یہ آپ کے حوالے میں نے بالکل سنے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہم اور بھائی دل و جان سے اہل بیت پر اور نہیں مانتے نا، نہیں بیچ میں مانتے نا، آپ نہیں مانتے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. ان کے دشمنوں کو اچھا آپ ان سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پیار کرتے ہیں نا. وہ جیسے جارج بش تھا، عراق پہ بمباری کر رہا اور کہتا ہے مجھے مسلمانوں سے وہ کیا ہے، بڑی پیار ہے، مسلمانوں سے چلے ایک محبت سوال کر کے پھر ہے. میں آپ کو اجازت دوں گا، پیچھے وہ اسلام کا ہوں ہم گے. بڑا احترام کرتے ہیں. جی جی، صرف اللہ ہاں یاری صاحب ناراض نہیں ہونا، نہیں کیونکہ سوال کا اگر جواب میں نہیں دیا بھائی، سوال کا جی جواب نہیں جی دیا. بنی اسرائیل میں ہارون جی سے جی کوئی افضل تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں. افضل تھا؟ جی جی. اگر کوئی نہیں کہہ نہیں، دے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سسر، کوئی یار، کوئی صحابی، کوئی ہم سفر ہارون سے بھی افضل تھا، وہ کافر ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے جی. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ تو ہم بھی اگر اوہ، یہ لفظ کہیں تو ہم بھی کافر ہیں. ہارون علیہ السلام سب بنی اسرائیل کا امام ہے یا نہیں ہے؟ امام ہے. ہارون علیہ السلام سب بنی اسرائیل سے افضل، اتقا، اعلم، اشجع، اقرب عند اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا، یہ آپ کو پتا ہے، پیغمبر کو نہیں پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا، ان کو پتا، اسی لیے کہہ رہے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یعنی اس امت میں اگر کوئی سوچے کہ علی علیہ السلام سے کوئی افضل ہے تو وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے. کوئی یہ اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ علی علیہ السلام سے کوئی افضل ہو سکتا ہے، یہ خود کفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کے متعدد آیات ہیں، موسیٰ اور ہارون کے مقامات، ان کی تکذیب ہے. آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی شیر خدا سے صرف حضور پاک اور اللہ پاک پر ہیں. تیسرا مقام ان کا تو آتا ہے، ابھی پہلے آپ نے اللہ، کیوں بولا، پھر ابھی آپ نے کیوں بولا کہ ابو بکر، انہوں نے کہا کہ ابو بکر ان سے بہتر؟ تو پتہ چلا نا کہ آپ کے علماء نے افطرا کیا ہے نا، پیغمبر پہ افطرا کیا ہے، امیر المومنین سم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ ابو بکر، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر مجھ سے بہتر. کس چیز میں ابو بکر بہتر؟ علم میں، یہ خطابت میں، آپ بلاغت نے میں، شجاعت میں، جہاد میں، وہ کس چیز میں؟
نماز میں امیر المومنین علیہ السلام نے کرم اللہ وجہ کبھی سجدہ نہیں کہ بتوں کے سامنے، وہ تو بوڑھے عمر تک، اور بھائی سفید داڑھی میں مسلمان ہوتے نا، بتوں کی پوجا میں عمر گزری ہے نا ان کی، اور بتوں کی پوجا میں رام کرشنا، جو عرب کے رام کرشنا تھے نا، ان کے پوجا میں ان کی عمر گزری ہے. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پرورش ہوئی ہے. اب بھائی آپ کس میں متقاضا کرتے ہو؟ ایمان میں مقابلہ ہے، نماز و عبادت میں مقابلہ ہے، شجاعت و سخاوت میں مقابلہ ہے، نسب و حسب میں مقابلہ ہے، اور بھائی جہاد میں ان کا وہ کفار سے بھاگتے تھے. ابھی وہ تشریف والی کہانی مشہور ہو گئی نا کہ تشریف لے گئے تھے. تشریف کے مطابق کوئی کہتا ہے بھاگتا، کہتا ہے بھاگنا تشریف لے، کوئی بات نہیں بھائی، تشریف لے گئے تھے. اور بھائی کچھ، اور بھائی پتہ یہ دیکھیں پروپیگنڈا کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. ان کا مذہب چلا ہی پروپیگنڈا سے ابھی تک. اسی طرح اپنے آپ کو پروپیگنڈا کر کے نا اپنے آپ کو یقین دلاؤ، جھوٹی یقین دلاؤ، اسی طرح چلتے آ رہے ہیں. کبھی سچ بات، کبھی تصدیق کریں. دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ 80% سنی ہے، 80% سنی ہے. کیا ان میں کوئی عالم دین نہیں ہے؟ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب بہت جید عالم تھے، بہت بڑے علماء ہیں، مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں، مجھ سے بڑے علماء آپ کے مذہب میں ہیں بھائی، مجھ سے بڑے علماء آپ کے مذہب میں. نہیں کہتے علماء بڑے فاضل ہیں، بڑے علماء، بڑے تحقیق ہیں، بہت سارے مطالعے. ہم ایک منٹ میں سب کچھ ہماری جو کتابیں ہیں. لیکن ان کا علم جب آ جاتا نا شیعوں کے سامنے، ان کا علم بالکل وہ زیرو ہو جاتا ہے. حق کے سامنے بالکل ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. علم ہے، تحقیق ہے، کتابیں پڑھی ہیں، فصاحت بلاغت سب کچھ ہے، حفظ ہے، احادیث، قرآن، لغت وغیرہ بہت عبور ہے. لیکن وہ بھائی وہ حق کے سامنے جنتر منتر نہیں چلتا نا بھائی. حق کے سامنے جی ایک سوال کر لوں، ناراض نہیں ہونا؟ ہاں نہیں ناراضگی نہیں. اگر کیونکہ میں ساتھ ساتھ آپ سے بھی پیار کرتا ہوں. اچھا اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو قرآن اکٹھا کیا، آپ کے امام نے کہا کہ یہ آپ کے لیے حجت ہے، اس لیے آپ بالکل اس کو حجت سمجھتے ہیں. جب آپ ان کا ایمان ہی نہیں مان رہے، انہیں مسلمان ہی نہیں مان رہے، تو پھر اس قرآن کو آپ حجت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ مولا علی قرآن ابو بکر کی پراپرٹی ہے بھائی، قرآن ابو بکر کی ہے. ایسا کہتا ہے کہ جیسے پیغمبر وہ ہیں، ہم ان کے امتی بن گئے بھائی. اور قرآن دیکھیں، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے، ابو بکر پہ نازل، اللہ کی قسم ابو بکر پہ قرآن نازل نہیں ہوئی، نہ عمر پہ نہ عثمان پہ. ٹھیک ہے نا؟ ایسے کہتا ہے کہ شیعہ جو ہے ان کے قرآن کو مانتے ہیں جیسے یہ نبی تھے. اور بھائی اگر یہ نبی تھے، اگر ابو بکر، عمر، عثمان ان پہ قرآن ان کیا ہے تو ہم اس دین سے کافر ہیں، ان کی نبوت کے کافر ہیں. ہم نہیں مانتے ان کو نبی. یہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے شہادت دی ہے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے شہادت دی، اسے ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں اللہ یاری صاحب، بات کمپلیٹ ہونے دینا. آپ انکار کر جائیں کہ انہوں نے قرآن اکٹھا نہیں کیا تو بات ٹھیک ہے، بس بات ختم. ہم نہیں کہتے قرآن اکٹھا نہیں کیا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن انہوں نے اکٹھا کیا لیکن خیانت، غداری کے ساتھ، نہیں ہے، غداری کے ساتھ اس میں سے نکال دیا اور ترتیب بھی بدل دیا. اچھا ایک اور بات ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین پیغمبر اور یہ کہہ لیں کہ گزرے ہیں؟ اچھا کامیابی انبیاء کے سے نہیں ہوتی، کامیابی انبیاء سے نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی بات مانتے یا نہیں مانتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیں، لیس علیک ہداہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ منوانا اور اتباع کرانا واجب نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب؟ انما علی رسولنا البلاغ المبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح دو ٹوک بتانا واجب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں تبلیغ کی. صحابہ نے مانے یا نہ مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اثر کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی تھے، بڑے نبی تھے. اور بھائی سب ان کے صحابہ سب نے بچڑے کی عبادت کی. ان کی نبوت پر، ان کی ایمان پر، اللہ سے قرب میں، ان کے ثواب میں اللہ کے کوئی فرق ہی نہیں آیا، کیونکہ ان پہ واجب ہی نہیں تھا کہ امت کیا ہو، امت کے ذمہ دار کہ امت میں کوئی گناہ نہ کرے، کافر نہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ کب پیغمبر نے کہا کہ میرے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ میرے امتی جو ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میرے امتی جو ہے اس میں کوئی غدار نہیں ہے، میرے صحابہ میں؟ یہ تو معیار ہے ہی نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ایمان دلانا پیغمبر کا کام ہی نہیں ہے، پوری امت کافر ہو جائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے پہنچا دیا.
انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، جو مانتا ہے مان لے، جو نہیں ماننا ہے نہیں ماننا. انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، کامیاب ہو گئے. ان کی کامیابی اس میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی کامیابی اس یا فیلئر اس میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ مان گئے. اوکے جناب، تھینک یو سر. اچھا، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے.